वेलकम बैक टू गुलेदर्स एपिसोड 9। जुनैन अपने घर के करीब पहुंच गया था। बस अब उसकी गाड़ी घर वाले रास्ते पर चल रही थी। वो इतना करीब था कि आराम से सफ़ेद हवेली के ऊपर लगी रोशनियां देख रहा था। वो दिल से खुश था। उसके भाई की मंगनी थी। वो बस जल्द से जल्द फंक्शन में शरीक होना चाहता था। तभी उसे लगा जैसे उसकी कैब की पिछली सीट पर कोई बैठा है। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो अपना वहम मानकर दोबारा सीधा हो गया और कैब के ड्राइवर से बात करने लगा। तभी उसे रोड पर कोई लंबा सा साया नज़र आया जो उनके साथ साथ चल रहा था, जैसे एक लंबा दरख्त हो। ये कुछ अजीब था। उसने अपनी गर्दन निकाल कर बाहर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। अपने दिल में उठते वसवसों को एक बार फिर झटक कर वो सीधा होकर बैठ गया। तभी गाड़ी जंगल के पास से गुजरी तो जंगल से एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ आई। वो चीख इतनी ज़्यादा हैबतनाक थी कि ड्राइवर भी एक पल के लिए डर गया और उसने ब्रेक लगा दी। ये क्या था? ड्राइवर डरते डरते बोला। पता नहीं, कोई जानवर होगा। जुनैन ने कंधे उचकाकर कहा। मुझे अजीब लग रहा है। वो रहा आपका घर, आप यहीं उतर जाएं। उस कैब ड्राइवर ने डरते डरते एक नज़र जंगल पर डालकर कहा। अरे हम बचपन से यहीं रहते हैं, डरने की बात नहीं, तुम चलो। जुनैन ने हंसते हुए कहा। उसे ड्राइवर के डरने पर हंसी आ रही थी। नहीं, आप जाएं, मैं यहीं से जा रहा हूँ। यह कहकर ड्राइवर ने जुनैन को वहीं जंगल के पास उतारा और ये जा वो जा। जुनैन भी उसकी बात मानते हुए पैदल ही चलकर हवेली की जानिब बढ़ गया। सफ़ेद कुर्ते पजामे को पहने वो अंधेरे जंगलों के पास से गुजर रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान सा। दूर दूर तक कोई नहीं था। बस सफ़ेद हवेली की छत ही एक वाहिद जगह थी जहाँ कुछ हलचल नज़र आ रही थी। उसे फिर से वो साया अपने साथ चलता हुआ महसूस होने लगा तो उसने मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था। वो फिर से अपनी सोचों को झटक कर चलने लगा कि उसे अपने कान के पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जुनैन। किसी ने बहुत गहराई से उसका नाम पुकारा था, जैसे बहुत गहरे खड्डे से आवाज़ आई हो। वो एकदम घबरा कर पीछे मुड़ा। वो समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। उसने दिल में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और तेज़ तेज़ चलने लगा। वो साया उससे थोड़ा दूर हो गया था, लेकिन अभी भी उसे मुसलसल अपने पीछे से किसी के चलने की भारी भारी कदम उठाकर रखने की आवाज़ आ रही थी। खुद को पुरसुकून करने की तमाम तर कोशिशें रायगा जा रही थी। अनदेखी चीज़ें वैसे भी अपनी हैबत जल्दी तारी करती हैं। वो बौखला गया था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कदम तेज़ तेज़ उठाता, ज़ुबान पर आयतल कुर्सी लिए वो जैसे तैसे सफ़ेद हवेली के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने सुकून का सांस लिया। बिना पीछे मुड़े उसने डोरबेल बजाना शुरू कर दी। सब लोग ही ऊपर छत पर मौजूद थे। नीचे कोई मौजूद होता तो दरवाज़ा खोलता ना। वो जो उसे कुछ पल का सुकून नसीब हुआ था वो भी अब ख़त्म हो गया था। जुनैन, जुनैन, किसी ने बहुत मीठी प्यार भरी आवाज़ में उसे पुकारा। आवाज़ अभी आवाज़ से अभी भी लग रहा था जैसे बहुत गहरे कुएं से आ रही हो। जुनैन। जब उसने मुड़कर नहीं देखा तो मीठी आवाज़ एकदम एक भारी खौफनाक आवाज़ में तब्दील हो गई। या अल्लाह, खैर। जुनैन ने डरते डरते तेज़ तेज़ बेल बजाते हुए दिल ही दिल में कहा और जेब से फ़ोन निकालकर ओरहान को कॉल मिलाई। वो डर रहा था लेकिन अपने हवास नहीं खोया था। उसे इन आवाज़ों पर ध्यान नहीं देना था। उसे बस खुद को बचाना था और वो पूरी कोशिश कर रहा था कि इन आवाज़ों पर कान ना धरे। फारिया नहीं आई? नूरीन शेख ने कौसर शाह से कहा। नहीं आपा, वो घूमने गई हुई है अपने शोहर के साथ, कल आ जाएगी। ये फंक्शन तो अचानक प्लान किया गया है, प्रीशे के कहने पर। पहले पता होता तो वो इसी हिसाब से जाती। कौसर शाह सब पर एक नज़र डालते हुए बोली। अच्छा, तुम्हारी बहू से तो मिलवाओ। नूरीन शेख ने मुस्कुराते हुए कहा। मिलवाती हूँ, बहू से भी। कौसर शाह के अंदर के अंदाज में अजीब रूखापन था। क्या हुआ कौसर? नौरीन शेख बहन के बदलते मिजाज को भांप कर बोली। कुछ नहीं आपा, बाद में बताऊंगी। शर्तों पर हो रही है मेरे बेटे की शादी। अल्लाह बस नसीब अच्छे करे। मेरे तो दिल में बहुत वहम है। कौसर शाह आवाज़ को धीमा करती अपनी बहन की जानिब होकर बोली। ये जगह मुनासिब नहीं, घर चल कर बात करते हैं।
نورین شیخ نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، حریم؟ کوثر شاہ نے حریم کو آواز لگائی۔ جی چچی۔ حریم فوراً ہی مسکراتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ بیٹا عرشیہ کو تو بلاؤ، آپا سے ملوانا ہے اسے۔ کوثر شاہ حریم کو کہہ کر واپس سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، جبکہ حریم ان کی بات سن کر عرشیہ کی جانب بڑھ گئی۔ تم نے اسے کیوں نہیں مانگ لیا اپنے بیٹے کے لیے؟ تم نے اسے کیوں نہیں مانگ لیا اپنے بیٹے کے لیے؟ نورین شیخ حریم کو دیکھ کر بولی، نہیں آپا، توبہ کریں، سامنے کے بچے ہیں، پیار محبت ہے، لیکن جعفر بھائی کے بچوں میں سے کسی کے ساتھ رشتہ کرنا، نا جی نا، آپ جانتی تو ہیں سب۔ کوثر شاہ ڈرتے ڈرتے بولی، اللہ خیر کرے بس۔ نورین شیخ نے بس اتنا جواب دیا۔ عرشیہ گڑیا، میں آتی ہوں۔ ہیرا کو ایک دم گھبراہٹ ہونے لگی تو وہ عرشیہ کے پاس سے اٹھ کر چھت کے کونے کی جانب آ گئی۔ ہوا میں وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر نیچے کھڑے زنین پر پڑی، اور اس پر بھی پڑی جو عین زنین کے پیچھے کھڑی تھی۔ ہیرا یہ منظر دیکھ کر فوراً ہی گھبرا کر نیچے کی جانب بھاگی۔ اسے یوں جاتا ہوا دیکھ اورحان بھی اس کے پیچھے گیا۔ اٹھاؤ یار اورحان فون۔ ادھر زنین مسلسل اورحان کو کال ملا رہا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ اورحان کا موبائل اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ زنین، وقت آ گیا ہے، پیچھے سے کسی نے عین اس کے کان کے پاس آ کر کہا۔ زنین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ سوچنے سمجھنے کا وقت ملا ہی کہاں تھا۔ خوف کی وجہ سے اسے لگ رہا تھا اس کا دل ہی بند ہو جائے گا۔ بچپن سے وہ لوگ وہیں رہتے آئے تھے، بہت بار رات کو دیر سے بھی گھر آنا ہوا تھا، لیکن کبھی بھی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، اور اب یوں اس قدر واضح طور پر کسی کا اس سے مخاطب ہونا اور اس کا پیچھا کرنا زنین کا خون خشک کر رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اس بار مڑ کر دیکھا۔ وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ڈر ڈر کے کب تک وہ اس چیز سے بھاگتا۔ تبھی اس نے سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسی عمل کی منتظر ہے۔ اگر وہ اس کی آواز پر مڑتا نہیں، اسے اہمیت نہ دیتا تو شاید اس کے چنگل سے بچ جاتا، لیکن اب دیر ہو گئی تھی۔ وہ مڑ گیا تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہر طرف نظر گھمائی، سب کچھ ہی سنسان تھا۔ اسے لگا شاید وہ شاید چلی گئی۔ اس نے دل میں شکر ادا کیا۔ تبھی اسے اپنے سامنے والے درخت سے کسی کی نظریں خود پر جمی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے غور سے درخت کی جانب دیکھا، وہ وہیں تھی اور اسے ہی دیکھ رہی تھی، بس اس کا چہرہ خوفناک نہیں تھا، لیکن خوف تو تب بھی آ رہا تھا، کیونکہ اس وقت اس کا چہرہ آنیہ جیسا تھا۔ مجھے بھول جاؤ زنین، میں جا رہی ہوں۔ آنیہ کی شکل میں وہ زنین سے روتے ہوئے بولی۔ زنین سمجھ گیا تھا کہ وہ صرف اس کے لیے چال چل رہی ہے۔ تبھی دوبارہ سے دروازہ بجانے لگا۔ ایک دم وہ پھر سے اس کے کان کے پاس آ گئی۔ اس بار زنین کے جسم کے تمام رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اپنے بابا سے نہیں ملنا چاہو گے؟ میں تمہیں ان کے پاس لے کر جا رہی ہوں۔ اس شے نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اندر سے سیڑھیاں اترنے کی آواز سے زنین کو تھوڑا سکون ملا تھا۔ اسے لگا کہ اب وہ وہاں سے بچ جائے گا، کوئی آ گیا ہے۔ امید کی ایک کرن ابھی نکلنے ہی لگی تھی کہ تبھی اچانک ایک زوردار چیز اس کے سر پر آ کر لگی۔ آخری بات جو اسے یاد تھی وہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہی تھی، یہ سب تمہارے بابا نے شروع کیا تھا، میں اسے کبھی ختم نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ خون سے بھر گیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سفید کرتا لال رنگ سے تر ہونے لگا۔ وہ وہیں زمین پر گر گیا۔ ایک دم دروازے کھلے اور ہیرا اور اورحان گھر سے باہر نکل آئے۔ زنین کو اس حالت میں دیکھ کر ان دونوں کی چیخ نکل گئی، جبکہ وہ انجان سایہ اپنا مقصد پورا کرتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ یہ انگوٹھی؟ حریم عرشیہ کو بلانے چلی گئی تھی، اور آنیہ ابھی بھی وہیں کھڑی اس انگوٹھی کو ہی دیکھتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی۔ وہ خواب کوئی اتفاق نہیں تھا، ضرور کچھ غلط ہونے والا ہے۔ یا اللہ، اگر وہ میرے ذہن کا خیال تھا تو یہی انگوٹھی کیوں دیکھی میں نے؟ وہ دل ہی دل میں خود سے سوال کر رہی تھی۔ یا اللہ، کیا ہو رہا ہے؟ یا اللہ پاک، مجھے ان سب سے دور نہ ہونے دینا، میری محبت کی حفاظت کرنا۔ اس کا دل آہستہ آہستہ دھڑکنے لگا، سانس جیسے کھینچ کھینچ کر آ رہا ہو۔ پریشان تو وہ پہلے ہی بہت تھی،
لیکن یوں اس طرح خواب کا حقیقت سے مل جانا اسے شدید پریشان کر رہا تھا۔ تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آیا اور وہ وہیں گر گئی۔ آنیہ کے یوں اچانک بے ہوش ہو جانے سے سب ایک دم اس کی جانب بھاگے کہ تبھی ہیرا بھی خون میں لت پت کپڑے لیے اوپر آئی۔ زاویار کی نظر جیسے ہی ہیرا پر پڑی وہ اس کی جانب بھاگتا ہوا آیا۔ ہیرا نے اسے زنین کے بارے میں بتایا اور دونوں ہی کسی کو بنا کوئی خبر دیے نیچے بھاگے۔ آنیہ بیٹا آنکھیں کھولو۔ چھت پر تقریباً سب ہی آنیہ کی جانب متوجہ ہو گئے۔ شاید طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس کی، تبھی کب سے خاموش تھی۔ نورین شیخ نے پانی کا گلاس کوثر شاہ کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ شاید۔ کوثر شاہ اس بات میں سر ہلا کر گلاس لیتے ہوئے بولی اور آنیہ کے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈالنے لگی۔ اللہ، کیا ضروری ہے ہر خوشی کے وقت کچھ ایسا ویسا ہونا؟ عائشہ شاہ جو زنین کی حالت سے ناواقف تھی آنیہ کے بے ہوش ہونے پر دل ہی دل میں بولی۔ ادھر زاویار اور اورحان جلدی جلدی زنین کو گاڑی میں لٹا کر ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ کیسے ہوا یہ سب؟ زاویار نے اورحان سے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں بھائی جان، ہیرا آپی کو دیکھا تھا میں نے بھاگتے ہوئے تو ان کے پیچھے ہی آیا تھا۔ دیکھا تو زنین اس حالت میں تھا۔ اورحان زنین کا سر اپنی گود میں رکھے زخم والی جگہ پر رومال رکھتے ہوئے بولا۔ بس زنین فکر مت کرو، آ گیا ہاسپٹل۔ زاویار نے زنین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ڈر رہا تھا، اس کا بھائی اس کی جان تھا۔ بچپن سے اس نے اپنے بہن اور بھائی کو بچوں کی طرح رکھا تھا۔ ان کی حفاظت کرنا، ان کی خواہشات کا خیال رکھنا اس کے لیے سب سے اہم تھا، اور آج وہ اپنے بھائی کی حفاظت نہیں کر سکا تھا۔ اسے دل میں ملال ہو رہا تھا، آنسو آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ دل ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی تیز چیز سے کٹ رہا ہو، ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہا ہو اور ہر ٹکڑا دکھ رہا ہو۔ درد ہی درد تھا، لفظ ایک بھی نہ تھا۔ وہ اس کا ساتھی تھا، اس کا یار تھا، اس کا ہمراز تھا، اور اس وقت خون میں لت پت تھا۔ اس کی آنکھیں خشک تھی، وہ ابھی تک یقین نہیں کر پایا تھا، حالانکہ وہ اس کے زخم کو دبائے ہوئے تھا، خون کو بہنے سے روک رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بے یقینی کے عالم میں تھا۔ درد ہی درد تھا، لفظ ایک بھی نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ وہ خوف زدہ نہیں تھی، اس کے دل میں آگ لگی تھی۔ وہ اسے روک دینا چاہتی تھی، ختم کر دینا چاہتی تھی، اب اس کے ظلم کو بند کر دینا چاہتی تھی۔ ہاتھ اور کپڑے خون میں لت پت لیے وہ کھوئی سی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، ٹھیک اسی طرح کے سالوں پہلے اس نے اپنے ماں باپ کو خون میں لت پت دیکھا تھا۔ تب بھی گھر میں شادی کا ہی فنکشن تھا۔ وہ خوشی خوشی اپنے چاچا کی شادی کے لیے تیار تھی، اور انہی مہندی والے چوڑیوں سے بھرے ہاتھوں میں ماں باپ کا خون آ گیا تھا۔ اس دن وہ بہت روئی تھی، ماضی کے تمام منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ آج بھی وہ بہت رو رہی تھی، بس تب با آواز روئی تھی، چیخی تھی، چلائی تھی، اور آج وہ خاموش تھی۔ بس آنسو تھے جو رک نہیں رہے تھے۔ درد ہی درد تھا، لفظ ایک بھی نہ تھا۔ اسے ہوش آ گیا تھا، وہ سب کو آنکھیں کھولے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی ذہن کے پردوں سے بے ہوشی کا اثر ہٹا تو اسے سب یاد آ گیا، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ درد کی شدت اب اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا دل کچھ محسوس کر رہا تھا، اس کا دل رونا چاہ رہا تھا، وجہ شاید وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی، سب اس کی جانب حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ آنیہ! کوثر شاہ نے اسے سنبھالنا چاہا، لیکن وہ روتی گئی۔ درد ہی درد تھا، لفظ ایک بھی نہ تھا۔ وہ بکھرے بال لیے آہستہ آہستہ جنگل میں چل رہی تھی۔ وہ خوش نہیں تھی، لیکن وہ اداس بھی نہیں تھی۔ وہ بس عجیب سی تھی۔ اس دنیا کے لوگوں کو آخر کوئی سمجھ ہی کہاں پایا ہے، جو ٹھان لے تو نہ جانے ضد پر کیوں اڑ جاتے ہیں۔ شاید آگ سے بنے ہونے کی وجہ سے، لیکن آج کل تو انسان بھی اپنی ضد اور غرور میں بالکل اندھا ہو جاتا ہے، نہ اپنا بھلا دیکھتا ہے نہ ہی کسی دوسرے کا۔ تو پھر وہ مخلوق اور یہ مخلوق کیا؟ ضد تو شاید شیطان کی دین ہے۔ یہ اس کی ضد ہی تو تھی جس نے اسے ابلیس بنا دیا تھا۔ اب وہ اسی ضد سے جن اور انسان کو دوزخ کی آگ کی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ آج پھر جیت کر آئی تھی۔
وہ پہلے بھی بہت بار جیت چکی تھی، لیکن وہ جشن نہیں منا رہی تھی، وہ بس سیدھی چلی جا رہی تھی۔ چہرہ ہیبت ناک ہونے کے باوجود بھی دیکھنے والے کو خوف زدہ نہیں کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا چہرہ صاف ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی ایک درخت کے تنے کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کیا وہ تنہا تھی؟ کیا وہ سب تنہا ہوتے ہیں؟ کیا انہیں تنہائی پسند ہوتی ہے یا نہیں؟ لیکن فی الحال وہ وہاں اکیلی بیٹھ گئی۔ آنیہ کو جیسے تیسے سب نے چپ کروا لیا تھا، لیکن ابھی بھی وہ سکتے کی عالم میں تھی۔ اس کا دل کچھ محسوس کر رہا تھا، کوئی درد تھا جسے وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بس اب چپ سی ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی ہیرا چھت پر پہنچ گئی۔ اسے دیکھتے ہی سب کو انجانے اندیشوں نے آ گھیرا تھا۔ پہلا خیال جس کا سب کے ذہن میں آیا وہ عرشیہ تھی۔ ایک دم سب کی نظریں اسے ڈھونڈنے لگی۔ اسے وہیں پا کر سب نے ایک پل کے لیے سکون کا سانس لیا، لیکن اگلے ہی پل وہ پھر سے عجیب تاثر لیے ہیرا کو دیکھنے لگے۔ یہ عجیب تھا کہ سب ہی مکمل خاموش تھے۔ کسی نے ایک سوال تک نہیں پوچھا تھا۔ زبان میں شاید سکت ہی نہ تھی، یا شاید کانوں میں ہمت نہیں تھی، یا شاید یہ دل تھا جو کسی بھی قسم کی بری خبر سے بچ رہا تھا۔ لیکن جو ہوا تھا وہ تو ہو ہی گیا تھا۔ اب لاکھ آنکھ بند کر لی جائے یا منہ موڑ لیا جائے، حقیقت یہی تھی کہ کچھ ہوا تھا، اور جو کچھ ہوا تھا وہ دردناک تھا، کیونکہ ہیرا کے کپڑے، ہاتھ، سب کے سب ان کے کسی اپنے کے خون میں لت پت تھے۔ کون؟ فرحان شاہ نے سب کے بیچ سے نکلتے ہوئے ہیرا کے پاس آ کر آنکھوں میں بے انتہا کرب لیے پوچھا۔ چھت پر موجود کوئی بھی آگے کا جواب نہیں سننا چاہتا تھا۔ شاہ خاندان کے ہر ایک فرد کے دل میں اس وقت عجیب سی ہلچل تھی، جیسے لہریں ہوں اور اوپر نیچے ہو رہی ہوں۔ آنکھوں کے گوشے پر آنسو کی تار لگانا شروع ہو گئے تھے کہ بس کب حکم ملے اور وہ برس پڑے۔ دادا صاحب، زنین، ہیرا نے یہ کہہ کر اپنی پلکیں جھکا لی۔ وہ کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کاش کہ وہ یہ خبر کسی کو نہ سناتی۔ پوری سفید حویلی میں ایک دم کوہرام مچ گیا تھا۔ عائشہ شاہ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر جو انہوں نے سنا ہے وہ حقیقت بھی ہے یا نہیں۔ ایک وہی تھی جو بے یقینی سے سب کو روتے اور پریشان ہوتے دیکھ رہی تھی۔ شوہر کا دکھ تو انہوں نے جیسے تیسے برداشت کر لیا تھا، بیٹے کا دکھ ان کا دل قبول نہیں کر رہا تھا۔ وہ ساکت سی کھڑی اپنے ذہن میں اٹھنے والی ہر سوچ کو جھٹک رہی تھی۔ سب لوگ اب سفید حویلی کے حال میں آ گئے تھے۔ عرشیہ سب کو پانی پلا رہی تھی، جبکہ اویس شاہ، ظفر شاہ اور روحان ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ پریشے بھی سر سے پیر تک تیار بیٹھی خالی خالی آنکھیں لیے سب کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں کی میں نے یہ فرمائش؟ خوشیاں ہم شاہوں کو راس نہیں آتی، سنا تو تھا میں نے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ وہ منگنی کا کہتی، نہ ہی حادثہ ہوتا۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ زنین کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، کیونکہ اس دن فاریہ کی شادی پر بھی اسی پر حملہ ہوا تھا۔ وہ تب سے ہی اس کے پیچھے ہوگی۔ دیکھنا اس کا انجام بھی جعفر بھائی کے جیسا ہوگا۔ کوثر شاہ بہت آہستہ سے نورین شیخ کے کان میں سرگوشی کرتے بولی، توبہ توبہ، مجھے تو لگا تھا اب وہ سب پرانی باتیں ہو گئی ہیں، اب وہ سب نہیں ہوگا، لیکن یہاں تو وہی چکر پھر سے شروع ہو گیا۔ مجھے تو آنیہ اور سکندر کی فکر ہو رہی ہے۔ نورین شیخ بھی اپنی بہن کی طرح دل کو پتھر کا کر کے بولی، آپا مجھے بھی یہی فکر ہے۔ دیکھے نا، زنین کی خبر سے پہلے آنیہ بھی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کوثر شاہ ابھی بھی اپنی باتوں میں لگی تھی، اس بات کو نظر انداز کیے کہ وہاں ایک ماں شدت درد سے چور بیٹھی ہے، جس کا کلیجے کا ٹکڑا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ فرقان شاہ اور فرحان شاہ دونوں ہی چپ چاپ آنکھوں میں حال اور ماضی کا درد یک وقت لیے بیٹھے تھے۔ وہ ڈر اور دکھ، وہ خوف جو کہ سالوں پہلے ان دو بوڑھوں نے برداشت کیا تھا، آج پھر سے ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا اور ان کی بے بسی کے اوپر ہنس رہا تھا۔ وہ تب بھی کچھ نہ کر سکے تھے، آج بھی وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہ تھے، بس موت کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اور کیا بھی کیا جا سکتا تھا؟ غموں سے چھٹکارا بھی مشکل تھا
اور اپنوں کی جدائی بھی تکلیف دہ تھی۔ بابا میں بھی چلوں گی، آنیا جو کہ بہت دیر سے خود کو روکے بیٹھی تھی ظفر شاہ کو دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ کر بولی، بیٹا آپ کا کیا کام وہاں؟ ظفر شاہ نے بس اتنا ہی کہا اور آگے بڑھ گئے۔ آنیا کی آواز سنتے ہی کوثر شاہ فوراً ہی اٹھ کر آنیا کے پاس چلی آئی۔ نہیں بیٹا، بابا صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کا وہاں کیا کام؟ آپ بھائی کے لیے یہیں گھر سے دعا کرو، اللہ نے چاہا تو وہ جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ نہیں امی، مجھے انہیں دیکھنا ہے ایک بار۔ آنیا بالکل اپنے ہوش میں نہیں تھی، تبھی اس نے یہ تک نہیں دیکھا کہ وہاں سب ہی موجود ہیں۔ یوں اس کا سب کے سامنے شدت درد کو ظاہر کرنا کوثر شاہ کے اندر کھلبلی مچا رہا تھا، اور کسی نے تو شاید اس پر دھیان نہیں دیا تھا، لیکن نورین شیخ کو یہ سب عجیب لگا اور وہ پرسوچ نظروں سے آنیا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آنیا ہوش کرو، اس کی ماں یہاں ہے، اس کی بہن یہاں ہے، کوئی وہاں نہیں گیا تو تم کیا کرو گی وہاں جا کر؟ کوثر شاہ اس کو کھینچ کر کونے میں لے جا کر بولی۔ ان کا ہاتھ ابھی بھی اس کے بازو کو سختی سے پکڑے ہوئے تھا۔ امی وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ آنیا ان کی بات کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے غم سے چور لہجے میں بولی، ہاں انشاءاللہ دعا کرو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ بھابھی چلیں گھر چلتے ہیں۔ آنیا کو دیکھ کر انہیں عجیب سے خدشات لاحق ہونے لگے تھے۔ وہ اسے یہاں سب کی نظروں سے دور لے جانا چاہتی تھی، اسی لیے وہ عائشہ شاہ کے پاس آ کر نرمی سے بولی۔ عائشہ شاہ بھی ان کے کہتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ گھر یا وہ گھر، انہیں چین کہاں ملنا تھا؟ نہ تو یہاں رک کر فائدہ تھا، نہ وہاں جا کر نقصان۔ کہتی بھی تو کیا، خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی پیچھے سب ایک ایک کر کے گھر سے باہر چلے آئے۔ گھر کے باہر کا فرش ان سب کے دلوں پر کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ وہاں خون ہی خون تھا، بہت سارا خون۔ دیکھنے والے کے دل میں صرف ایک ہی بات تھی کہ اگر سارا خون یہاں ہے تو وہ کس حال میں ہے۔ عجیب کیفیت تھی جس سے ہر کوئی گزر رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے، دل و دماغ ڈر رہے تھے، لیکن کوئی آہو پکار نہیں تھی، ضبط ہی ضبط تھا۔ آنیا جیسے ہی لال حویلی کے اندر داخل ہوئی تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سب لوگ اندر جا چکے تھے اور وہ وہیں لان میں رک گئی۔ صبح کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگا۔ وہ جا رہا تھا اور وہ اسے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں روکا کیوں نہیں؟ کاش میں تمہیں جانے ہی نہ دیتی، تم یہاں ہوتے، میرے سامنے ہوتے۔ مجھے چھوڑ کر مت جانا، میرا ساتھ دینا، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں، مجھے یوں نامکمل نہ چھوڑ دینا۔ آنیا دل ہی دل میں کہہ رہی تھی۔ وہ ٹوٹ رہی تھی، لیکن اس کی امید ابھی بھی زندہ تھی، اور یہ امید وہ کسی حال میں بھی ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیسا ہے زنین اب؟ ظفر شاہ نے زاویار کے پاس آ کر پوچھا۔ زاویار چپ رہا، بس ایک نظر آپریشن تھیٹر پر ڈالی اور واپس سر جھکا لیا۔ وہ کہتا بھی تو کیا، اس کے پاس بتانے کے لیے آخر کچھ تھا ہی نہیں۔ تب ہی ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا۔ دیکھیں یہ قتل کی کوشش ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے آپریشن شروع تو کر دیا ہے، لیکن آپ جلد سے جلد رپورٹ درج کروا دیں۔ باقی مریض کی حالت بہت خراب ہے، ان کو بچانا تقریباً ہی مشکل ہے، پھر بھی ہم سب کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ یہ بات دھیان میں رکھیں، انٹرنل انجریز بہت زیادہ ہوئی ہیں، اور اگر وہ ابھی بچ بھی گئے تو زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ ہی جی پائیں گے۔ باقی اگر اللہ کوئی معجزہ کر دے تو بات الگ ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں، اس طرح کے کیس میں ان کی اسپیشلٹی ہے، ان سے رابطہ کریں، کیا پتہ کوئی معجزہ ہو ہی جائے۔ یہ کہہ کر وہ ڈاکٹر سیدھا اپنے روم میں چلا گیا۔ زاویار جہاں بے یقینی کے عالم میں دیوار سے جا لگا تھا، وہیں اورحان کا تو بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ پورے ہسپتال کو تہس نہس کر دے۔ وہ خود کو کنٹرول کرتا وہاں سے بھاگ گیا۔ ہسپتال سے باہر آ کر اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور تیز تیز چلتا ہوا روڈ پر نکل گیا۔ ظفر اور اورحان ڈاکٹر کے کمرے میں جا کر اس دوسرے ڈاکٹر کی ڈیٹیلز لینے لگے اور فوراً ہی اس سے رابطہ کیا۔ کچھ بھی تھا، یہ ایک امید کی کچی ڈور تھی اور انہیں اس ڈور کو نہیں چھوڑنا تھا، کچھ بھی کر کے انہیں موت کو ہرانا تھا۔ تم کون ہو؟
ایک نیم اندھیرے کمرے میں جہاں صرف ایک کھڑکی سے روشنی آ رہی تھی، وہاں وہ اس لڑکی سے مخاطب تھا جو کہ اس کے عین سامنے اپنے گھٹنوں میں اپنا چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ میں بربادی ہوں، اس نے یوں ہی منہ جھکائے جھکائے کہا۔ مجھے کیوں مارا؟ زنین نے اس بار آنکھوں پر بل لائے کہا۔ یہ خامیازہ ہے۔ وہ ابھی بھی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ کس چیز کا؟ زنین نے پھر سے سوال کیا۔ اب بہت دیر ہو گئی ہے یہ جاننے میں۔ اتنے سال ملے تھے تمہیں یہ سب جاننے کے لیے، بدلنے کے لیے۔ اب کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا چہرہ ابھی بھی چھپا ہوا تھا۔ کیا بدلنے کے لیے؟ زنین متجسس ہوا۔ مت پوچھو مجھ سے، کہا نا؟ وہ ایک دم سر اٹھا کر سیدھی ہوتی چلائی۔ زنین ایک دم ڈر کے دیوار کے ساتھ جا لگا۔ اس کا چہرہ حد سے زیادہ ہیبت ناک تھا۔ سب کچھ تباہ ہوگا، سب کچھ، ہر خوشی، ہر خواہش۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ زنین اسی اندھیرے کمرے میں کھڑا رہا۔ کیسا ہے زنین؟ روحان کو دروازے سے اندر آتا دیکھ عائشہ شاہ جو بہت دیر سے خاموش بیٹھی تھی بولتے ہوئے اس کے پاس گئی۔ تایمی، وہ… روحان نے بات ادھوری چھوڑی۔ وہ کیا؟ کیسا ہے میرا بیٹا؟ اسے زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ عائشہ شاہ نے روتے ہوئے سوال کیا۔ تایمی، ڈاکٹر کوشش کر رہے ہیں۔ روحان نے بس اتنا کہا۔ انہیں وہ کیسے بتاتا کہ ڈاکٹر نا امید ہیں؟ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ کس چیز کی کوشش کر رہے ہیں؟ مجھے جانا ہے اپنے بیٹے کے پاس۔ ان کا دل وسوسوں کا شکار ہونے لگا تھا۔ اب ان سے ایک پل کے لیے بھی صبر نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہیں آنیہ ان دونوں کی یہ باتیں سن کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی۔ کوثر شاہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اٹھ کر چلی آئی۔ آنیہ شروع سے ہی حساس طبیعت کی مالک تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی اس کا یہ انداز کچھ الگ تھا جسے وہ بہت دیر سے محسوس کر رہی تھی۔ نہیں یا اللہ، نہیں، پلیز انہیں بچا لیں۔ ان کے بغیر میری زندگی کیسی ہوگی؟ میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ یا اللہ، میری دعائیں میری محبت کے حق میں قبول فرمائیں۔ وہ روتے روتے اپنے کمرے کی زمین پر بیٹھ کر دعا کر رہی تھی، جبکہ اس کی یہ دعا کوثر شاہ کے اوپر بجلی بن کر گری تھی۔ آنیہ، کوثر شاہ نے لہجے میں غصہ لیے کہا۔ آنیہ ان کی آواز سن کر ایک پل کے لیے سہم سی گئی۔ جس چیز کا اظہار آج تک اس نے اپنی زبان سے نہیں کیا تھا، اس بات کا آج یوں اس کے منہ سے نکل جانا، وہ بھی اپنی ماں کے سامنے، اسے کچھ پل کے لیے پریشان کر گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی تم؟ اور یہ کیا حال کر لیا ہے تم نے اپنا؟ ٹھیک ہے گھر کا فرد تھا وہ، لیکن یہ کیا محبت محبت کر رہی ہو؟ وہ جو بہت دیر سے بڑی ضبط سے آنیہ کے بگڑے رنگ دیکھ رہی تھی، اب اپنی برداشت کھو بیٹھی تھی۔ امی، وہ میں ان سے… آنیہ نے اطراف محبت کا فیصلہ کیا۔ اسے لگا تھا وہ اس کی کیفیت کو سمجھیں گی۔ وہ اپنے غم کو اندر رکھ کر تھک گئی تھی۔ اب وہ رونا چاہتی تھی، اپنا غم کسی کے ساتھ بانٹنا چاہتی تھی۔ چپ، بالکل چپ۔ ابھی آنیہ کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ کوثر شاہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار، جو ایک بھی فضول لفظ اپنے منہ سے نکالا تو کسی بھی فضول خواہش کے پیچھے خود کو برباد کرنے کی اجازت میں تمہیں ہرگز نہیں دوں گی۔ امی، آنیہ کوثر شاہ کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹا کر انہیں حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا امی؟ یہ سب بچپنا ہے تمہارا، اور کچھ نہیں۔ نہ جانے یہ حادثہ کیوں ہو گیا۔ اچھا خاصا پرسوں تمہارا نکاح کرنا تھا مجھے سکندر سے۔ کوثر شاہ آنیہ کی بکھری حالت کو نظر انداز کرتے بولی۔ نکاح؟ میری رضامندی کے بغیر؟ آنیہ کے منہ سے ٹکڑوں کی صورت میں نکلا۔ رضامندی کے بغیر؟ یہ بات کہاں سے آ گئی تمہارے ذہن میں؟ بچپن سے تمہارے لیے کتنے فیصلے کیے ہیں میں نے، کیا کوئی فیصلہ آج تک غلط ثابت ہوا ہے؟ اور آج تم یوں مجھ سے بے حیاؤں کی طرح بول رہی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کوثر شاہ آنیہ کی بات سن کر تیش میں آ کر دبی آواز میں چلائی۔ امی، یہ معاملہ الگ ہے۔ آنیہ ابھی تک حیرت میں تھی۔ بہت سے لفظ، بہت سے جوابات ذہن میں ابھر رہے تھے، لیکن زبان ساتھ دینے سے انکار کر رہی تھی۔ آنیہ، میری بات سمجھو۔ جو میں جانتی ہوں وہ تم نہیں جانتی، اور جو میں تمہارے لیے سوچ رہی ہوں اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ ابھی تمہیں نہیں دکھ رہی ہوگی، لیکن بہت جلد تم خود دیکھو گی
کہ تمہاری ماں کا فیصلہ تمہارے حق میں کتنا بہتر تھا۔ کوثر شاہ خود حیرت میں تھی، کیونکہ آنیہ ان کی وہ اولاد تھی جس نے چوں سے بھی کبھی انہیں تکلیف نہیں دی تھی۔ کسی بات سے انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور وہی لڑکی آج ان کے کیے گئے فیصلے کو ماننے سے انکار کر رہی تھی۔ امی یہ باتیں کم از کم آج نہ کریں پلیز، آنیہ شکستہ لہجہ لیے بولی۔ اس میں بغاوت کی ہمت نہیں تھی، وہ دکھی تھی۔ کچھ اور سوچنا جہاں مشکل تھا، وہاں اپنے اعصاب میں رہ کر اپنی بات منوانا ناممکن سی بات تھی۔ کیوں نہ کروں؟ یہ پہاڑ جو تم نے آج گرایا ہے نا مجھ پر، دیکھو آنیہ اپنا حال سنبھالو۔ آپا کو شک ہو گیا، یہ سکندر کو بھنک بھی پڑ گئی نا تمہاری اس بیوقوفی کی، تو میں بتا رہی ہوں مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کوثر شاہ نے غصے کو ضبط کرتے کہا، تو ہو جائے سب کو معلوم، میں صرف اور صرف زنین سے ہی شادی کروں گی، میں ان کے سوا کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ امی آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، آنیہ شدت غم سے چور ہوتی روتے ہوئے کہنے لگی۔ بس کرو آنیہ، اس کا حال دیکھو اور اپنی ضد دیکھو، نہ جانے اس کا کیا مستقبل ہے۔ مجھے بھی دکھ ہے، میرے سامنے کا بچہ ہے، پیار کرتی ہوں میں اس سے، لیکن اب میں اتنی بھی اندھی نہیں ہوں اس کی محبت میں کہ حقیقت سے منہ ہی موڑ لوں۔ مجھے اتنا بھی تنگ مت کرو کہ میں تم پر زور آزمانے پر مجبور ہو جاؤں۔ کوثر شاہ ابھی بھی غصے کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ کیا ہوا انہیں؟ انشاءاللہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے، مجھے یقین ہے۔ آنیہ نے ایک بار پھر اپنی ماں سے بدتمیزی نہیں کی تھی، وہ بہت نرم لہجے میں بس اپنی بات ان کے سامنے رکھ رہی تھی۔ صحت یاب؟ کوثر شاہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب آپ کا؟ اس طرح کیوں کہہ رہی ہیں؟ آنیہ کو اس بار اپنی ماں کی بات بہت عجیب لگی۔ مطلب یہ کہ ایسا بہت کچھ ہے جو میں جانتی ہوں تم نہیں جانتی۔ اس سینے میں کئی راز دفن ہیں، انہیں دفن ہی رہنے دو اور خود کو سنبھالو۔ یہ رونا دھونا بند کرو، کچھ بھی ہو جائے تمہارا نکاح اسی ہفتے ہوگا، ورنہ آپا چلی جائیں گی، وہ اتنی دیر نہیں رک سکتی، اور میں کسی بھی حال میں یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی۔ کوثر شاہ اس بار اپنے لہجے کو دھیما کرتے آنیہ کو سمجھانے لگی۔ امی انہیں ٹھیک تو ہونے دیں، کم از کم مجھے تھوڑا وقت تو دے، یہ ظلم نہ کرے مجھ پر۔ آنیہ منت کرنے لگی۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو میری بچی، وہ جعفر بھائی کا بیٹا ہے، اس نے اسے ان کی طرح ہی گہری نیند سلایا ہوگا، نہ مردوں میں نہ زندہ لوگوں میں، وہ اپنے باپ کی طرح اب نہیں اٹھے گا۔ کوثر شاہ جنجلا کر بولتی چلی گئی۔ کیا مطلب امی؟ تایا ابو کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی نا؟ آنیہ آنکھوں میں حیرت لائے بولی۔ نہیں، وہ زندہ ہے، لیکن مرا ہوا ہی سمجھو۔ جانتی بھی ہو کیسا تھا گزرا ہوا کل؟ کچھ اندازہ ہے تمہیں کہ کیا کچھ سہا ہے ہم نے؟ جعفر بھائی پچھلے 20 سال سے کوما میں ہیں، کب اٹھیں گے پتہ نہیں، اٹھیں گے بھی کہ نہیں اس کا بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ 1 سال سے زیادہ نہیں جئیں گے، لیکن دیکھو کب سے تمہارے بابا کے خرچے پر زندہ ہیں۔ کوثر شاہ کے لہجے میں عجیب سا سرد پن اتر آیا تھا۔ آنیہ ان کی بات سن کر سکتے کی حالت میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 9، اور ہم جلد ہی ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے بہت سارا، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔